अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फेस टू फेस और मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। केपी सेनेट इलेक्शन, गवर्नर हल्फ लेगा, इंतखाब कल होगा। तहरीक इंसाफ क़यादत से अपोजिशन खुश, विफाक में हुकूमत भी मगर अपने कारकुन नाराज। तगड़ी होती हुकूमत तहरीक इंसाफ को मजीद टफ टाइम देने वाली है। टिकटों की तकसीम बानी तहरीक इंसाफ का हुक्म या किसी और की ख्वाहिश। बलोचिस्तान दुश्मन के निशाने पर क्यों? बलोचिस्तान गैर मुस्तहकम, आलमी ताकतों की साजिश। दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म सोशल मीडिया भारत से चलाए जाने का इंकशाफ। हुकूमत के कामयाब मईशत के दावे और महंगाई में पिसी अवाम का शोर, ताजिर तबका सरापाए एहतजाज। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। इन्हीं पर बात करने के लिए पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर बरलास साहब। हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्यूरो चीफ पंजाब शहजाद हुसैन भट्ट साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सलमान आबिद साहब, वो भी सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। जबकि शहर क़ायद कराची से सायरा बानो सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। और सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसको लेकर काफ़ी शहमगोइयाँ की जा रही हैं। खबर कुछ इस तरह से है कि केपी असम्बली में तहरीक इंसाफ ने इजलास मुलतवी करते हुए 25 अरकान की हल्फ बर्दारी को जुम्मेरात तक मुलतवी कर दिया है, मगर पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से गवर्नर केपी को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाले अरकान का हल्फ लेने का हुक्म दिया जा चुका है। सेनेट इंतखाबात पर आईनी जंग तो शुरू हो चुकी, मगर पार्टी के अंदर जारी सियासी जंग का इख्तिताम क्या होगा? क्या अली अमीन गंडापुर पार्टी में जारी लड़ाई पर काबू पाकर मतलूबा नताइज हासिल करते नजर आएंगे या फिर दो धारी तलवार का निशाना बन जाएंगे? ये वो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो इस वक्त बज़ाहिर हमें नजर आ रही हैं सेनेट इंतखाबात को लेकर। मज़हर बरलास साहब, आप मुझे बताएं, अली अमीन गंडापुर तो बज़ाहिर हॉट वाटर्स में मौजूद हैं, इधर से भी परेशान हैं, उधर से भी परेशान हैं। मुनीज़े, देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से मसला हल हो जाए और इसीलिए बैरिस्टर सैफ ने बानी चेयरमैन से मुलाकात की थी और वहाँ से नाम जो थे वो आए थे और उसमें इत्फाक से मिर्ज़ा अफरीदी का नाम भी शामिल है। अब सारा जो मसला बना हुआ है पीटीआई के कारकुनान में और इनमें वो मसला बना हुआ है मिर्ज़ा अफरीदी का नाम। लेकिन चूँकि बैरिस्टर सैफ जो लिस्ट लेकर आए वो कहते हैं कि जी मिर्ज़ा अफरीदी का नाम शामिल है और एक तरह से जो वहाँ अपोजिशन है यानी जो वफाक में हुकूमत है उन पार्टियों में और पीटीआई में एक माहिदा भी हो गया और 5 और 6 की रेशो भी तय होगी कि 5 सीटें अपोजिशन को मिलेंगी और 6 सीटें वहाँ की हुकूमत को मिलेंगी यानी पीटीआई को मिलेंगी। लेकिन अब वो जो 2-3 अरकान हैं पीटीआई के जिन्होंने कागजात जमा कराए थे वो खड़े हो गए हैं और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ ग्रुप्स भी उन्हें जो है वो आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप खड़े रहें। पता नहीं जेल से जो नाम आए हैं वो इमरान खान ने दिए भी हैं या नहीं दिए या क्या हुआ है या क्या नहीं। तो ये एक रौला बना हुआ है। मुझे लगता है कि जिन कुव्वतों ने असम्बली का इजलास में हलफ बर्दारी ना होने के बायस गवर्नर की तरफ रुख करवा दिया है और वो हलफ ले रहे हैं मखसूस सीटों के पे मुंतखब होने वालों के लिए, वही कुव्वतें मेरा ख्याल है उन्होंने ये तकसीम करवाई थी 5 और 6 की। तो मेरा ख्याल है बिल आखिर वो अरकान बैठ जाएंगे और गंडापुर जो है वो कामयाब हो जाएंगे। अगरचे वो इस वक्त परेशान है लेकिन कामयाब हो जाएंगे वो अरकान, मेरा ख्याल है उनके बैठ जाएंगे। अच्छा ठीक है, अगर ये अगर मगर की किसी वजह से कैफियत है, शहजाद हुसैन भट्ट साहब से पूछ लेते हैं। शहजाद साहब, खुर्रम ज़ीशान साहब ये फरमा रहे हैं कि ये फैसला इमरान खान का नहीं हो सकता और अगर ये फैसला खान साहब का हुआ भी तो फिर पार्टी कारकुनान इसको मानने से इनकारी क्यों है? देखें काबिल एहतराम मुनीज़े, सबसे पहली बात तो आसान अल्फाज में कर ली जाए कि सीएम केपी के को शिकस्त नहीं होनी। वो जिस खूबसूरत अंदाज से खेल रहे हैं वो कमाल खेल रहे हैं, उन्हें महारत है अपने इस काम पे खेलने पर और वो जिस तरह खेल रहे हैं वो अफ़ाम व तफ़हीम से खेल रहे हैं। यानी अफ़ाम व तफ़हीम से खेलने का मतलब ये है कि ये तो वो पार्टी थी जो कहते थे कि ये सब चोर है, ये सब मुल्क दुश्मन है, हमने जनाब मदीने की रियासत बनानी है और हम असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं। अब आप देखें ना अफ़ाम व तफ़हीम क्या खूबसूरत अंदाज से सीएम केपी के कर रहे हैं और जमहूरियत को परवान चढ़ा रहे हैं। कमाल है भाई, इस पर सलाम पेश किया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं समझता हूं कि ये जो प्रॉब्लम जितनी आ रही है ये सारी बानी चेयरमैन की खुद वजह से आ रही है। आप गौर करें बानी चेयरमैन ने क्या अपने बाद किसी को इस पार्टी का सरबराह बनाया है?
کیا علیمہ باجی سربراہ ہے, کے پی کے سی ایم سربراہ ہے؟ اور بھائی بات کی بولیاں تو بولی جائیں گی, جب ہم پانچوں افراد بولنا شروع ہو جائیں گے تو جو اینکر منیزے ہے وہ کیا کرے گی؟ ایک شخص نے بولنا ہے نا, منیزے پروگرام سٹارٹ کرے گی, منیزے پروگرام اینڈ کرے گی. جب سب بولنا شروع ہو جائیں تو یہ نہیں کام چلے گا. طریقہ واردات یہ ہوتا ہے, یہاں پر 6 افراد کٹھے ہو گئے ہیں, ہر شخص اپنی بولی بول رہا ہے. منیزے جب تک جو بانی چیئرمین بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف ایک فکرہ کہہ دیں کہ یار علیمہ باجی یا گوہر صاحب جو فیصلہ کریں گے سب کا قبول ہے, مسائل طے ہو جائیں گے. طے تو وہ خود نہیں کرنا چاہتے. جی منیزے ٹھیک ہے, میں سمجھ رہی ہوں. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ کنفیوژن پیدا ہے. ایک طرف بیرسٹر گوہر ہیں, ایک طرف علی امین گنڈا پور ہیں, پھر علیمہ باجی بھی کبھی کبھی سنائی دے رہی ہیں, تو مختلف آوازوں سے ایک کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے. لیکن ایک کنفیوژن بڑی بنیادی ہے اور وہ علی امین کے کردار پر سوالات اٹھ رہے ہیں, جو کہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ کیا وہ سنجیدہ ہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, کیا ان کی وفاداری پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے بھی, یا پھر وہ 2 کشتیوں کے سوار ہیں. سائرہ جی اگر یہ سمجھنے میں ہماری مدد کر دیں تو آسانی ہوگی. السلام علیکم. ابھی ہمارے قابل احترام بٹ صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے, بانی کا قصور ہے. ابھی بانی کا قصور ہے, بانی نے خود بخود اپنے آپ کو اس کال کوٹڑی میں قید کیا ہوا ہے. بانی نے ہی سب کو بولا ہوا کہ خبردار میری آواز بھی باہر نہ جائے, نہ مجھے کوئی عدالتوں میں پیش کیا جائے, عدالت اٹھا کر یہاں لائی جائے, اور میرا کوئی بیان ایک تصویر, میں اتنا بڑا مجرم ہوں کہ میری آواز باہر نہ نکلے, میرا چہرہ کسی کو دکھائی نہ دے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بات کسی کو بنایا نہیں. میں اسمبلی میں تھی جب پوری اپوزیشن نون لیگ کی بھاگ کے لندن جاتی تھی فیصلے کرنے. وہاں پر ایک پیرالل ان کا اجلاس چلتا ہوتا تھا کہ چھوٹی سی بھی بات پوچھنی ہوتی تھی تو وہ بھاگے جاتے تھے. پھر وہ میاں صاحب کوئی بات کر دیتے تھے, پھر یہاں سے خاقان عباسی اور یہ سب بھاگے جاتے تھے. وہ بلکہ کوئی ایک فیصلہ بھی ہوا تھا جس میں میں نے وہ بولا تھا نا کہ بلے نو سمجھاون آئیاں پینا تے پرجائیاں, تو پینے اور پرجائیاں تو ادھر سے بھاگتی جاتی ہوتی تھی. مطلب اس وقت آپ مسئلے کا حل اور بالکل وہ کہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر بغیر کسی سائڈ لیے تجزیہ پیش کریں, کیونکہ جب ہم کسی ایک پارٹی پر انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ پھر اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. باقی یہ کہ گنڈا پور صاحب, ہاں 2 کشتیوں کا سوار, تو آپ سوچیں 2 کشتیوں کے سوار کا انجام کیا ہوتا ہے. اگر تھوڑی سی بھی کشتی رائٹ اور لیفٹ سپیڈ پکڑ لی تو بیچ والا کھڑا جو بندہ 2 پاؤں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے وہ تو گیا. دوسرا جو ان کے تحفظات ہیں وہ بیرسٹر سیف پر ہے. بیرسٹر سیف ایک پہلا پٹھان تھا جو ایک ایم کیو ایم کا سینیٹر بھی تھا, پھر اس کے بعد وہ یہاں پر آئے. اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, ایک وہم کوئی میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ کوئی یہاں پر کوئی اتنا ولی اللہ یا کوئی وہ نہیں ہے کہ جو انسان بالکل وہ دیکھیں ابہام تو آتے ہیں نا کہ کسی اور کو ملنے نہیں دیا جاتا, مگر یہ شخص فوراً وہاں سے کے پی کے سے نکلتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے. اور سائرہ جی آپ کا ٹائم بھی مکمل ہو گیا اور آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا ہے, لیکن اصل میں جو سینٹ الیکشنز کی بات ہے نا, وہ ابھی ایک کیوس سی سچویشن پیدا کیے ہوئے ہے. دونوں آپ سمجھ لیں, جماعت کے اندر بھی, جماعت کے باہر بھی, قیادت میں بھی اور جو قیادت میں نہیں ہے ان میں بھی. دیکھیں جس نے یہ ساری مجلس سجائی ہے نا کے پی کے اندر سینٹ کے انتخابات کی, پس پردہ یا پردے کے پیچھے یا فرنٹ لائن پہ, اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے کارڈ کھیلے ہیں. پہلے ایک جماعت کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا, اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا. پھر جس وقت اسپیکر صوبائی اسمبلی جو ہے اجلاس بلانے کے لیے تیار نہیں تھے تو فیصل کریم کنڈی جو ہیں وہ باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ باقاعدہ ہر چیز کو ممکن بنائیں گے. پھر عدالت کا فیصلہ آ گیا, آج وہ حلف بھی اٹھانے والے ہیں. یعنی ایک پورا کا پورا کھیل جو ہے وہ پہلے سے سجا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ افہام و تفہیم کی سیاست بھی ہو گئی پی ٹی آئی کے اندر بھی اور حکومتی جماعتوں کے اندر بھی, اور وہ ایک 6-5 کا فارمولہ جو ہے وہ بھی طے ہو گیا. کیونکہ بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے اندر ڈبل وکٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں, اور ڈبل وکٹ پہ کھیل کے کہیں بانی پی ٹی آئی کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں, کہیں اسٹیبلشمنٹ کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں, کبھی حکومتی جماعتوں کو اپنی حمایت کا یقین دلاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کھچڑی پکڑی ہے. اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ سینٹ کی ٹکٹوں کو اگر آپ 1 to 1 بھی ڈسکس کریں تو دونوں طرف کی جو ٹکٹیں ماشاءاللہ جس انداز سے بانٹی گئی ہیں اور جس طرح سے اے ٹی ایم مشینیں آئی ہیں, اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے انتخابات کی سیاسی ساکھ کیا ہے, ہمارے انتخابات اور جمہوریت کی سیاسی ساکھ کیا ہے. ان سینٹ کے انتخابات کو ہمیشہ سے متنازع بنایا گیا ہے. پچھلے کئی عرصے سے سینٹ کے انتخابات جو ہیں ان کے اوپر باقاعدہ بولیاں لگتی تھیں, اور اب جب بولیوں کی باری
آئی تو پھر اب وہ بولی جو ہے الیکشن سے پہلے ایک بولی میں چلی گئی ہے. تو یہ سارا کھیل تو مجھے ایک آرٹیفیشل کھیل نظر آتا ہے, اور مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی سیاست اور جمہوریت, آئین اور قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہے, بلکہ یہ ایک طاقت کا کھیل ہے. ٹھیک ہے, ڈیبیٹ کو اوپن کرتے ہیں اور شہزاد حسین بٹ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے اور یہ بات سلمان عابد صاحب بھی کر رہے ہیں کہ کے پی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر سینٹ انتخابات لڑنے جا رہی ہے. دیکھیں قابل احترام منیزے, بات صرف یہ ہے کہ یہ جو 5 افراد کو ٹکٹس دی گئی ہے سینٹ کی, برلا صاحب آپ کو ان کے نام پتہ ہیں کون کون سے ہیں؟ افریدی صاحب, ہاں بتائیں گے ذرا. اعظم سواتی اور نور الحق قادری, فیصل جاوید, مراد سعید, یہ لوگ ہیں. یہ جو 5 افراد ہو گئے, 6 افراد پی ڈی آئی کے ہو گئے اور 5 ادھر ہو گئے ہیں. اب مراد سعید کیا الیکشن اگر جیت بھی گئے تو کیا مجھے یہ بتا دیں کہ وہ اوتھ لینے آئیں گے؟ سیٹ تے خالی رہی ایک. دوسرا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جو افریدی بھائی ہیں وہ کیا ہیں اور وہ وقت آنے پر کس کو ووٹ دیں گے؟ یہ 2 باتوں کے جواب ذرا مجھے دونوں بھائی دے دیں. دیکھیے مراد سعید, مظہر برلا صاحب آپ ہی سے کر لیتے ہیں. جی اچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو 4 لوگ جو ہیں انہیں سینیٹر بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. ایک اعظم سواتی ہیں, ایک مرزا افریدی ہیں, ایک دلاور خان ہے اور ایک طلحہ محمود ہے. یہ بالکل کے پی کے کی جو سیاست ہے اس پہ پورا اترتے ہیں. ان 4 کو تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی, یہ سینیٹر بن کے رہیں گے. باقی جو سینیٹر آپ نے کہا کہ جی مراد سعید, دیکھیے یہ جو مفاہمت ہو رہی ہے یہ کیوں ہو رہی ہے؟ مراد سعید آئیں گے, مراد سعید حلف بھی لیں گے, اور مرزا افریدی جو ہیں وہ پہلے بھی ووٹ جن کی مرضی سے بنتے ہیں انہیں دے دیتے ہیں, وہ جہاں کہیں گے دے دیں گے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہاسپٹل سے پھر جیل بھیج دیا گیا ہے. اچھا گزارش تو سنیں, گزارش یہ ہے, دنیا میں رہتے ہیں یار آپ. اور بھئی یاسمین راشد کے صوبے میں بھی یہ کام ہو چکا ہے مفاہمت والا. پنجاب میں بھی لاسٹ ٹائم یہی ہوا تھا. جو کے پی میں ہو رہا ہے نا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بندر بانٹ ہو رہی ہے, مفاہمت ہو گئی, اور بھئی پنجاب میں بھی تو مفاہمت ہوئی تھی, پنجاب میں بھی بندر بانٹ ہوئی تھی. اگر انہوں نے کر لی ہے یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی تو آپ کیوں ان کو بلیم دے رہے ہیں کہ جی وہ بندر بانٹ کر رہے ہیں, وہ مفاہمت کر رہے ہیں؟ مفاہمت تو پنجاب میں بھی ہوئی. مجھے شکست ہو گئی ہے, انہوں نے کہا پنجاب اور کے پی کے میں بندر بانٹ ہو رہی ہے, یہ ہے پی ڈی آئی مسلم ہوئی. جی سائرہ جی یہ مفاہمت کی سیٹیں ہیں. ہاں سائرہ جی نے جو بات کی بریسٹر سیف کے حوالے سے, بریسٹر سیف تو ایم کے نہیں, کبھی کاف لیگ کے بھی ہوتے تھے, وہ تو مختلف جگہوں سے ہو کر. سائرہ جی سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ سائرہ جی ایک بیانیہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے, ہم تو اس بیانیے کی بات کریں گے نا. وہ تو یہی کہتا ہے کہ وہ الحاق نہیں کر سکتا, وہ مفاہمت نہیں کر سکتا ان کے ساتھ. چوروں, ڈاکوؤں, لٹیروں والی باتیں ہم سب کے دماغوں پر نقش ہو گئی ہیں. تو ہم کے پی میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ پتہ نہیں, اب تو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے وہ عوام کے لیے تھا, لیکن جہاں پر اپنے وہ کہتے ہیں پاؤں جلے تو اپنے بچے بھی. تو اب گنڈا پور صاحب کو پتہ نہیں پہلے ڈرایا کہ ان کی گورنمنٹ چلی جائے گی, پھر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہم سینیٹرز کے اوپر گفتگو کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ سیاسی فارمولہ ہے, یہ کوئی اکٹھے سیاست تھوڑی کر رہے ہیں, یہ سیاسی فارمولہ ہے. سیاسی فارمولہ پنجاب میں بھی چلا تھا, سیاسی فارمولہ کے پی میں بھی چل رہا ہے. آپ اس کو کیوں جوڑ رہے ہیں کہ وہ چوروں ڈاکوؤں سے اتحاد نہیں کرے گا؟ یہ سیاسی فارمولہ ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے مظہر برلاس صاحب, ہم یہ بات نہیں کر رہے. ہم سب یہاں بیٹھ کر کارکنوں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکن یہ فرما رہے ہیں. جی سائرہ جی. جی منیزے, مطلب میں کہہ رہی ہوں ہم بات کیوں کر رہے ہیں, تو وہ اب جو کارکنوں کا ہے ان کے جو تحفظات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں. خرم ذیشان ہے, وہ کوئی سلیم صاحب ہیں, ان کے بالکل صحیح ہیں. مطلب یہ لوگ بار بار وہی کر کے, یہ کون سی مفاہمت ہے؟ مطلب مجھے تو نہیں سمجھ آتی. اب پالیٹکس ہے, اس پر بات کرنا تو بہت ضروری ہے. آپ جن کی طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ بھی پبلک فگرز ہیں, مگر ان پر بات کرنی اس وقت ضروری نہیں ہے. نہیں, میں بتا رہی ہوں, میں صرف بتا رہی ہوں کہ وہ اب یہ کیا ہوگی. برلاس صاحب نے کہا کہ مراد سعید آئیں گے, مجھے تو بڑی حیرت ہو گئی, ان کی تو جان کو خطرہ تھا. وہ کیسے آ جائیں گے؟ اگر پھر یہ ڈیل ہو گئی ہے, اس ڈیل پہ تو یقین نہیں کیا جا سکتا. میری بات سنیں سارا جی, بات سنیں, یہ سیاسی فارمولہ ہے. دیکھیے پلو شاہ بہرام جو ہے وہ سندھ سے سینیٹر بن جاتی ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر سندھ سے سینیٹر بنتا ہے, رحمان ملک سندھ سے سینیٹر بنا, کون نہیں بنا. یہ سیاسی باتیں ہیں, سیاسی فارمولے ہیں.
اور یہ دیکھیں مولانا فضل الرحمان بلوچستان سے بھی منتخب ہوا ہے، اور یہ جو ایول ولی ہے وہ بھی. میرا ارباب اختیار سے اور ان تمام سیاستدانوں سے سوال ہے کہ جب سیاسی فارمولے کے تحت اپنے اس چیزوں کا ہو سکتا ہے تو کیا عوام کے لیے یہ سیاسی فارمولے کے تحت اپنی انا وغیرہ ختم کر کے اس ملک کو صحیح ڈگر پر ہی لے کے جا سکتے؟ 2.5 سال سے دماغ خراب کیا ہوا ہے سب نے. آپ اخبار دیکھیں، آپ ٹی وی دیکھیں، آپ سوشل میڈیا دیکھیں، مطلب جو عوامی مسائل ہیں ان کے اوپر کسی کی نظر ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے ہم لوگ یہی سن رہے ہوتے ہیں، علی من نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، پنجاب میں یہ ہو گیا، بچھر نے یہ کر دیا، وہ پتہ نہیں کیا دوسرا وکیل ہے پنجوتھا نے یہ کر دیا. ارے بھائی بس کر دیں. ٹھیک ہے سائرہ جی، دوسرا ملک کے باقی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن میں یہاں آپ سب کی بات کو سم اپ اس طرح چاہتی ہوں کہ آپ سب یہ کہہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے مفاہمت کی سیاست تو ہم نے پنجاب میں بھی دیکھی ہے، سندھ میں بھی دیکھی ہے، کے پی میں دیکھ رہے ہیں، تو کیا ہو گیا؟ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ سیاسی مفاہمت ہمیشہ کرنی چاہیے. تو پھر یہ بیانیہ سیاسی کیوں نہیں ہوتا؟ بیانیہ تو اس طرح کا بنایا جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، لیکن کے پی میں جو سیاسی مفاہمت ہم دیکھ رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن مل کر سینٹ کا الیکشن لڑنے جا رہی ہے. ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں، جس کے بعد واپس آئیں گے اور کچھ بات کریں گے بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے. بلوچستان دشمن کے نشانے پر کیوں؟ بلوچستان غیر مستحکم عالمی طاقتوں کی سازش ہے کیا؟ آج بلوچستان زخم خوردہ ہے اور میرا دل یہاں کے لوگوں کے لیے پریشان ہے. میں بلوچستان میں موجود ہوں اور یہاں کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے میں نے یہ بلوچی چادر بھی زیب تن کی ہوئی ہے. میرے سر کے اوپر قائد اعظم کی تصویر موجود ہے جو شاید آپ دیکھ بھی نہ پا رہے ہوں، لیکن بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال دگرگوں ہے. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. کئی دہائیوں سے شورش، معاشی پسماندگی اور سیاسی بے دخلی کا شکار رہا ہے. اس کی جغرافیائی اہمیت اور وسائل کی دولت نے بین الاقوامی طاقتوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، جس سے مقامی تنازعات میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں. کبھی سی پیک کو لے کر نشانہ بنایا جاتا ہے تو کبھی بلوچستان کے منرل ریسورسز کو لے کر. پاکستان دشمن طاقتیں افریقہ، مڈل ایسٹ اور افغانستان کی طرح پاکستان کو بھی سیاسی، معاشی، تجارتی اور سفارتی محاذ پر نقصان پہنچا کر بد امنی پھیلانا چاہتی ہیں. پاکستان اور بالخصوص بلوچستان کو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہوگا، یہ اپنے آپ میں ایک اہم سوال ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ سلمان عابد صاحب سے اس بات کا آغاز کیا جائے. سلمان عابد صاحب، آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں آئے روز بد امنی کے واقعات پیش آ رہے ہیں. کبھی کہیں پر کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی کہیں پر بم لگا دیا جاتا ہے، پھر غیرت کا نام لے کر قتل بھی دیکھنے میں آتا ہے. مجھے بتائیں کہ بلوچستان میں یہ بد امنی کیوں ہے اور بلوچستان دشمنوں کے نشانے پر کیوں ہے؟ کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک ہے ہماری داخلی سیاست بلوچستان کے تناظر میں، جہاں بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اور جو ہماری وفاقی حکومت ہے وہ بلوچستان کے حوالے سے وہ کام نہیں کر سکی جو ان کو کرنا چاہیے تھا. اور یہ صرف ایک حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، پچھلی 3-4 حکومتوں نے بلوچستان کے حوالے سے وہ کام نہیں کیے جو ان کو کرنا چاہیے تھا اور مسئلے کا سیاسی حل تلاش نہیں کیا. دوسرا مسئلہ ہے علاقائی اور خارجی تعلقات کا. بھارت کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں اور دیگر ممالک کو دیکھیں جو وہاں پر بلوچستان میں پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں. وہاں وہ پراکسی وار لڑ رہے ہیں اور اس پراکسی وار کے نتیجے میں بلوچستان کے اندر بدامنی پھیلائی جاتی ہے، BLA جیسے تنظیموں کی سرپرستی کی جاتی ہے اور باہر سے بیٹھ کے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو بلوچستان کو کمزور کیا جائے. آپ کو یاد ہے کہ بھارت کے اندر بھی سے بھی ایسی کئی رپورٹ سامنے آئی تھی کہ اگر ہم بلوچستان کو سبوتاژ کر دیں، بلوچستان کو کمزور کر دیں تو پھر ہم پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کر سکتے ہیں. اسی لیے آج ٹارگٹ جو ہے بلوچستان پاکستان کے نشانے، پاکستان جو ہے وہ نشانے پر ہے اور بلوچستان نشانے پر ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہماری پالیسی اس کے حوالے سے کیا ہو سکتی ہے. ہماری پالیسی میں نے آپ کو کہا کہ جو انٹرنل پالیسی اور ایکسٹرنل پالیسی کے درمیان جو لنکیجز ہونے چاہیے، جو وے آف فارورڈ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ ہم نے بلوچستان کے مسئلے کو طاقت کے انداز میں حل کرنے کی کوشش کی ہے. ہر مسئلے کا حل طاقت کے ساتھ نہیں ہوتا، سیاسی مسئلے کا سیاسی حل ہوتا ہے. جب تک بلوچستان میں آپ کی ریئل ریپرزنٹیٹیو حکومت نہیں ہوگی، بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، جتنا ضروری پاکستان کے اندر بالخصوص بلوچستان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، یہاں پر اپنی پالیسیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ عالمی طاقتیں کیا کر رہی ہیں۔ مظہر برلا صاحب، آپ سے میں سوال لینا چاہوں گی۔ آپ دیکھتے ہیں وار اور ٹیرر، پھر 9/11، پھر انویژن ان افغانستان، پھر ایران کو آپ دیکھتے ہیں، عرب اسپرنگ ہمارے سامنے ہے، تنیزیا، لیبیا، فلسطین، یہ تمام ممالک کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ اگلا ٹارگٹ کون ہے؟ کیا ہم یہ تعین نہیں کر سکتے کہ اگلی باری پاکستان کی بھی ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ عالمی طاقتوں کی کیا سازش ہے بلوچستان کے پیچھے؟ جی، گزارش یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بلوچستان میں اگر آپ بلوچستان کو تقسیم کریں تو ایک پشتون بیلٹ ہے، ایک بلوچ بیلٹ ہے۔ زیادہ پرابلم بلوچ بیلٹ میں ہے۔ اب بلوچ بیلٹ میں پرابلم کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ دیکھیے، ایک تو ہمارا سی پیک ہے، گوادر ہماری پورٹ ہے، اور دوسرا معدنیات ہیں۔ ایک سروے رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ پاکستان میں چوتھے نمبر پر ہیں کاپر اور گولڈ کے ذخائر، جو بلوچستان میں ہے زیادہ۔ اب مسئلہ وہاں ہے کہ معدنیات ہیں اور ہمارا سی پیک ہے۔ اب بلوچستان میں 4 سے 5 ملکوں کے خفیہ ادارے پراکسی لڑ رہے ہیں اور ہماری سیکورٹی فورسز ان کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے لیے بھلائی تو نہیں سوچے گا۔ افغانستان میں ظاہر ہے انڈیا کے ٹھکانے ہیں، ان کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ایران میں بھی تھے، ابھی شاید ایران کو بہت سی باتوں کا پتہ چل گیا ہے اور ایران کا بھارت کے ساتھ وہ جو ایک گٹھ جوڑ تھا وہ ختم ہوا ہے۔ کچھ اور ممالک ہیں، دیکھیے ہم عربوں کا نام نہیں لیتے، جان بوجھ کے نہیں لیتے یا کیا مسلطن نہیں لیتے۔ عربوں کو بھی تکلیف ہے اس بندرگاہ کی، چونکہ یہ بندرگاہ ڈیپ سی پہ ہے اور ان کے پاس جو ہیں بندرگاہیں وہ تو ڈیپ سی پہ نہیں ہیں۔ دنیا میں 2 بندرگاہیں ڈیپ سی پہ ہیں، ایک یہ ہماری گوادر ہے۔ اس لیے ہمارے اسلامی ملکوں کو بھی اس کی تکلیف ہے، جن کا آپ نے نام لیا نا کہ وہاں شورش ہوئی، ان کو بھی تکلیف ہے۔ مظہر برلا صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن ایسے میں چاہتی ہوں شہزاد بٹ صاحب سے سوال پوچھوں۔ بٹ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں، مظہر برلا صاحب نے اندر جو مسائل ہیں اس کی نشاندہی کی ہے، لیکن عالمی طور پر اگر ہم دیکھیں اس بات کو، ایک آئی میک ہے اور آئی میک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سی پیک بنایا گیا ہے، اور سی پیک ان تمام ممالک کی نگاہوں میں کھٹک رہا ہے۔ ایسے میں پاکستان 85.9% دنیا کو ایک روٹ فراہم کر رہا ہے، تو اس روٹ کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ پاکستان اس میں کیا اسٹریٹجی بنائے کہ یہ جو ان کا ایجنڈا ہے پاکستان کو بد امنی سے دوچار کرنے کا، اس سے محفوظ ہو سکے؟ درست فرما رہی ہیں منیزہ، آپ سی پیک کی بات کی، ٹارگٹ کی بات کی، لیکن سب سے پہلے میں 4 فکریں یہ کہہ دوں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے یہ 26 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور یاد کریں 2009 میں 2009 میں یہ نقطہ عروج پہ چلی گئی تھی۔ اس کے بعد پاک فوج جو ابھی تک مسلسل اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو بھی رہے ہیں، لیکن بلوچستان میں ٹی ٹی پی 2013 کی بات ہے، بلوچ لبریشن آرمی کے ساتھ تب سے مل کر مسلسل ٹی ٹی پی اور بلوچ لبریشن آرمی کھل کے حملے کر رہی ہے۔ اچھا، اب اگر ان باتوں کو غور کیا جائے تو ان کو آپ والی بات سی پیک بھی کھٹک رہا ہے، بیرون ملک کو بھی کھٹک رہا ہے، یہاں تک ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن سب سے بڑی بات، ہم پنجابی جو ہے نا وہ کہتے ہیں چور کو نہیں پکڑتے، ہم چور کی ماں کو پکڑتے ہیں۔ چور خود تھانے ہمارے پاس خود ہی چل کے آ جاتا ہے، کچے دھاگے سے صنم کھینچے چلے آتے ہیں۔ سوال یہ ہے ان بلوچ کے پیچھے، ان ٹی ٹی پی کے پیچھے ہے کون؟ بھارت اور پاکستان کے آگے مودی نریندر نے کر دیا ہے اب سرنڈر، تو جب کر دیا ہے سرنڈر تو پھر بات بہتری کی طرف جائے گی، اور یہی وہ موقع ہے کہ جو بھارت کے پپٹ اس وقت بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، یا تو انہیں مودی کی طرح سرنڈر کرنا ہوگا یا پھر معذرت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ چن کر مارنا ہوگا۔ اور جب تک یہ تمام افراد کو ختم نہیں کیا جاتا، اور آخری 2 لائنیں منیزہ یہ ہیں کہ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، بلوچستان میں جو لوگوں کو سیاسی حقوق دینے ہوں گے، وسائل بلوچ سرداروں کے پاس ہی رہتے ہیں اور نیچے عوام تک تو جاتے ہی نہیں ہے۔ حکومت اس وقت ڈبل پیسے دے رہی ہے، امداد دے رہی ہے، کوشش کر رہی ہے، لیکن کیا حکومت ان افراد تک روزگار پہنچانے میں کامیاب ہوگی؟ پھر بلوچستان ہمارے ساتھ ملے گا۔ چھوٹی سی بات میں کہنا چاہتا ہوں منیزہ،
یہ کہہ رہے تھے کہ نریندر مودی نے سرنڈر کر دیا ہے. نریندر مودی نے کوئی سرنڈر نہیں کیا ہے, اس کی تقاریر موجود ہے. وہ سی پیک کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے, اور اس نے برملا یہ کہا تھا کہ وہ سی پیک کو بالکل قبول نہیں کرے گا. سائرہ صاحبہ, میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا جو سسٹم آپریٹ ہو رہا ہے بھارت کا, یہ جو بد امنی پھیلانا چاہتے ہیں, وہ سافٹ ٹارگٹ تلاش کرتے ہیں. آپ ماہرن بلوچ کو ہی دیکھ لیں, لیکن کیا آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ اس سے جون سی چیزیں ابھی حراست میں ڈسکور ہوئی ہیں, کہ اس کے پاس کتنے پاسپورٹس تھے, وہ کن کے ساتھ رابطے میں تھی. پاکستان اپنی سطح پر اس چیز کو کیسے ٹھیک کرے گا؟ یہ تو وار آف نیریٹو ہے, اور ہمیں نیریٹو کو پیار سے ہی ٹھیک کرنا ہے. اپنے لوگوں سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں؟ جی بالکل صحیح, میرے ساتھیوں نے بڑی اچھی بات کی, لیکن وہی بات ہے نا کہ ٹارگٹ یوں ہے اور یہ سب آپ اور ہم ان کے ارد گرد گھومتے جا رہے ہیں. دیکھیں, گھر میں کوئی ایک بچہ ہوگا جس کے ساتھ بہت ناروا سلوک ہوگا, بہن بھائیوں سے مختلف سلوک ہوگا, تو وہ سب سے سافٹ ٹارگٹ ہوگا. وہ دوسروں کی باتوں میں بھی آئے گا, وہ جا کے گھر کی باتیں بھی بتائے گا, اور وہ وقت آنے پہ اپنے باپ کے خلاف یا اپنے بہن بھائیوں کے خلاف بغاوت بھی کرے گا. یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جب وہاں پر اتنی بد امنی, انصاف وہاں پر نہیں, وہاں پر آپ دیکھیں بنیادی سہولیات کون سی ہیں, کس طریقے سے وہ لوگ رہ رہے ہیں. آپ باقی صوبہ دیکھیں, آپ پنجاب دیکھ لیں, آپ سندھ دیکھ لیں, وہاں پر ہاسپٹل دیکھ لیں, اسکول دیکھ لیں, سارا دیکھ لیں, وہاں پر معیار زندگی ہی نہیں ہے, وہاں پر ایک عوامی حکومت ہی نہیں ہے. یہ جیسے کہا کہ ان سرداروں وڈیروں کو جنہوں نے, آپ اختر مینگل صاحب کی بات کرتے ہیں, یہ ہمارے وزیر اعظم بھی بنتے رہے, بڑے بڑے عہدوں پہ, کابینہ پہ بھی رہے, لیکن یہ اپنے علاقے کا. تو دیکھیں, جس وقت جس معاشرے میں غربت عام ہو, آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو غربت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد آپ مطلب کہ ایمان کی دعا مانگے کہ بھئی غربت نہ ہو, کہ غربت میں انسان سب کچھ بیچنے پہ تیار ہو جائے. ایمان تو بہت وہ کہتے ہیں کہ ایزی بات ہے. تو پہلے ان تمام مسائل کو حل کریں, پھر ہم دیکھیں کہ بھئی کیوں وہ ٹارگٹ ملتا ہے. اور آخری بات, یہ تمام احساس ہمارے تمام سیاستدانوں کو ہوتا ہے, کیونکہ جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں, کیونکہ اقتدار میں تو آ کے تو خدا جانے کون سے ان کی وہ ہو جاتا ہے. آپ تمام لوگوں کی تقریر اٹھا کر دیکھ لیں, نواز شریف, مریم خان صاحب, یہ وہ سب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, سب نے بلوچستان کے صحیح مسئلوں کی نشاندہی کی ہے, لیکن اقتدار میں آتے ہی وہ مصلحتوں کا شکار ہو کے منہ کے اوپر زپ لگ جاتی ہے. خدا کے واسطے کچھ یہاں پر بالکل درست ہے. بات یہ ہے کہ ایک ریسرچ کے تحت یہ سامنے آیا ہے کہ آنے والے وقت میں گلوبل پاور ہوگی, اور ایشیا کا دل پاکستان ہے, اور پاکستان کا دل بلوچستان ہے. تو جو قوتیں ہیں بیرونی, اگر وہ پاکستان کے دل کو زخم خوردہ کرنے کی کوشش کریں گے, تو پھر پاکستان تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. لیکن بات سراسر یہ ہے کہ جو عالمی قوتیں پاکستان کو سیبوٹیج کرنا چاہتی ہیں, پاکستان کے دل بلوچستان کو زخمی کرنا چاہتی ہیں, یہ ان کی خام خیالی ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. ابھی ایک بریک پر چلتے ہیں, جس کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے کہ ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے. آپ ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک طرف تو سب اچھا ہے کہ رپورٹ کی جا رہی ہے, حکومت کی جانب سے کامیاب معیشت کے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن جو بات انہیں سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ عوام پریشان ہے اور اس کا کیا سدبات کیا جائے. شدید معاشی مشکلات کا شکار حکومت معاشی کامیابی کے دعوے کر رہی ہے, جبکہ عالمی اور مقامی قرضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ٹیکس ہدف حاصل کرنے میں ناکامی کے بعد ہر صوبے میں کرپشن کا میگا سکینڈل نکل رہا ہے. حکومت کے متعدد ادارے خسارے کا شکار ہیں. زرعی معیشت والے ملک کا کسان اچھے دام نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہے, جبکہ حکومت ہر سال گندم اور چینی ایکسپورٹ کرنے کے بعد امپورٹ کر لیتی ہے. رہی صحیح کسر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے نکل جاتی ہے. کیا نظام ایسے ہی چلے گا, یا پھر کبھی غریب اور مڈل کلاس طبقے کو بھی اپنا جائز حق مل سکے گا؟ مظہر واللہ صاحب مجھے بتائیں. آپ دیکھیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے. پہلے ہم چینی بیچتے ہیں, پھر ہم چینی واپس خریدتے ہیں, عوام پریشان ہے, انفلیشن ایک طرف ہے, یہ سب کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کے دروازے پر ایک سوشل جسٹس کا انقلاب جو ہے وہ دستک دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ 78 سالوں میں پاکستانی لوگوں کو کچھ نہیں ملا. پاکستان کی جوڈیشری کا ایک اتحاد اور اس کے ساتھ اشرافیہ کا اتحاد, وہ لوٹ مار میں لگا رہا. پاکستانی لوگوں کی جو قوت خرید تھی وہ بھی کم ہوئی,
پاکستانیوں کی زندگیاں بھی پستیوں میں چلی گئیں. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق آدھا پاکستان تو غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہا ہے. آپ دیکھیے بڑے طبقات جو ہیں, کسان جو ہے وہ رل گیا ہے, جو مزدور ہے اس کی فیکٹریاں بند ہیں, وہ بیچارہ کہاں مزدوری کرے, تاجر جو ہیں وہ ہڑتال پر ہیں, اور پاکستان کے دیہاتوں میں اور شہروں کی جو کچی بستیاں ہیں یا چھوٹے علاقے ہیں وہاں لوگ روٹی کو ترس رہے ہیں. یہ صورتحال میں نے پاکستان میں پہلے نہیں دیکھی تھی. بے روزگاری کا سمندر ہے نوجوانوں کے سامنے, اور ہمارے نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ 70% آبادی ہے اس ملک کی. اب پاکستان کی دولت کا 27% جو ہے وہ 1% لوگ جو ہیں ان کے ہاتھ میں ہے. یہ دیکھیے سرمایہ دارانہ نظام کے تحت یہ سسٹم چل رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چلے گا, یہ آخری سانسیں لے رہا ہے, یہ نظام بجھنے والا ہے, یہ چراغ بجھنے والا ہے, یہ نظام ختم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے مظہر برلا صاحب, آپ کو پوائنٹ آگے ہے. شہزاد حسین بٹ صاحب ذرا سچ بتائیے گا, بالکل کوئی بات آپ نے چھپانی نہیں ہے, مجھے سچ بتائیں کہ ملک کی خراب معاشی پالیسیوں کا ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ حکومت کو سمجھتے ہیں یا IMF کو سمجھتے ہیں؟ کون ہے قصوروار؟ دیکھیں منیزے, آپ ہمیشہ سب سے مشکل سوال مجھے سے کرتی ہیں, لیکن اس کا جواب 2 پوائنٹ پہ دینا چاہوں گا. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ میں پورا پروگرام آرگومنٹ کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں کہ اس وقت ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے, اوپر جا رہا ہے. لیکن دوسرا پہلو جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ منیزے نے جو کہا وہ ٹھیک تھا کہ عوام پریشان ہے, اس بات کو سائرہ جی میں سیکنڈ کر رہا ہوں, ہاتھ اٹھا لیں کہ میں سیکنڈ کر رہا ہوں منیزے کو, کہ اس بات پر میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ عوام پریشان ہے, ملک ترقی کر رہا ہے. ایک پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ ہے اس کے جو ثمرات ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچ رہے, یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ بلوچستان کے جو سردار ہیں وہ اوپر بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں, عوام تک نہیں آ رہا. اسی طرح وہی بائی خاندان جو تقریباً 7,000 افراد پورے پاکستان میں ہیں, وہ پنجاب میں بھی ہے نا, وہ خاندان وہ پنجاب میں بھی لوٹ کے اسی طرح کھا رہے ہیں. یہ بات یہاں تک یہ بھی ٹھیک ہے کہ پنجاب میں کچھ وہ افراد جو ہے وہ ثمرات, لیکن کچھ تھوڑا سا مارجن دے منیزے, انصاف کرے. کتنے سال ہو گئے ہیں سندھ حکومت کو, سائرہ بانو کی حکومت کو 12 سال مسلسل سائرہ بانو جو ہے وہ نگران حکومت اور ساری حکومتیں چلا رہی ہیں سندھ کی 12 سال. KPK مظہر برلا صاحب 12 سال ہو گئے ہیں KPK کی حکومت چلا رہے ہیں, اور سلمان عابد بھائی یہ پنجاب کی حکومت 2-3 سال ہو گئے چلا رہے. اور ایمانداری پر دل پر ہاتھ رکھ کے آپ خود بتا دیں کہ آپ پنجاب اس وقت سب سے بہتر کارکردگی نہیں دے رہا. مجھے لگتا ہے شہزاد بٹ صاحب, مجھے لگتا ہے آپ نے قانون کی طرح نا آنکھوں پر پٹی باندھ لی ہے, اور آپ کی گفتگو سن کر سائرہ جی نے بھی ہاتھوں کو نا کانوں پر رکھ لیا ہے. سائرہ جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, پریشان تو نہیں ہوئی؟ شہزاد بٹ صاحب نے یقیناً اس طرح کی باتیں کی ہے جس سے کہ ہم ایک لمحے کو پریشان ہو گئے تھے. بٹ صاحب اتنے سینئر ہیں, ان کی باتوں سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سیکھتے ہیں, مگر یہاں پر جیسے معیشت کی بات آتی ہے ان کو کچھ ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں ترقی کر رہی ہے. بھائی وہ ترقی مجھے بھی تو دکھا دے. اب میں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں, میں آپ کو اپنے ٹیرس کا پنکھا نہیں دکھا سکتی, وال ماؤنٹڈ فین ہے, وہ ایسے گھوم رہے ہیں, اس کے پر نہیں چل رہے. مجھے تو وہ یاد آ گیا کہ یہ والی معاشی ترقی ہے کہ آپ اشاریہ تو دیکھ رہے ہیں. آپ سٹاک ایکسچینج, مجھے تو آج تک سٹاک ایکسچینج کی نہیں سمجھ آئی, مطلب میں ایک عام عوام ہوں, مجھے نہیں پتا چلتا کہ بھائی اس کا مطلب میرے گاؤں میں بیٹھی ہوئی ماسی خیرہ کا یا پھاپھل کا اس سے کیا تعلق ہے. کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ. اور پھر آپ نے ابھی پنجاب کا دیا تو مجھے ہنسی اس پر آ رہی تھی کہ شاید میں 6ٹھی کلاس میں ہوں گی کہ جس وقت مجھے مجھے پتا تھا کہ یہ نواز شریف یہاں پر وہ وزیر خزانہ یا کیا بنے تھے. 40 سال کیا اگلا جنم ہمارے ہاں جنم نہیں ہے کیا؟ 7 جنم لیں گے پھر جا کے وہ مانیں گے کہ انہوں نے وہ کیے, مطلب باپ چچا. پھر اس کے بعد جی 3 سال میں انہوں نے بلندیوں تک پہنچا دیا. ہاں بلندیوں تک پہنچا دیا. چچا حضور نے جو بچہ ٹاپر ہوگا اس کو رکشہ اور لوڈر دینے کا اعلان کیا ہے کہ بیٹا نوکری تو ہے نہیں اس ملک میں, کیونکہ نوکری پہ تو پھر بس اب اس لیے آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, ٹاپر ہوں, آپ BA کریں MA کریں, لیکن اینڈ میں آپ کو یہ لوڈر اور رکشہ کام آئے گا. تو آپ ابھی سے ہم حکومت سے لے لیں. منیزے ایک فکرہ لے سکتی ہیں, ایک فکرہ, صرف ایک فکرہ. صدر مملکت آصف زرداری مراد سعید 12 سال حکومت سندھ کی, کیا کارکردگی ہے؟
دیکھیں بات اچھا ٹھیک ہے، میری بات سنیں، بات اتنی نہیں ہے، میری بات سنیں آپ سب آرام سے میری بات سنیں. کیا آپ سب میری بات سنیں گے؟ دیکھیں ہم اگر اپنے سائرہ جی نہیں منی سے میری بات سنیں. بٹ صاحب نے مجھے سندھ گورنمنٹ کا دیا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں اسپیشل ایڈوائزر ٹو سی ایم سندھ ہوں، وہ ہماری حکومت نہیں ہے. جی میری بات سنیں، میری اتنی سی عرضی ہے کہ کیوں نہ تمام صوبے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیں. آپ کو خود اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ سب سے زیادہ برے حالات کہاں پر ہیں. تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، بلوچستان سے زیادہ برے حالات میں نے کہیں کے نہیں دیکھے. بات یہ ہے منیزے، بات یہ ہے کہ مظہر برلاس صاحب اور سائرہ بانو جو ہیں وہ روزانہ شام کو شہباز شریف صاحب کی تقریریں سنا کریں اور مریم نواز کی سوشل میڈیا کی کمپین سے انجوائے کیا کریں. یہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے ماشاءاللہ، آپ کو اندازہ نہیں ہے. اس ملک میں آپ نے اس کو پیرس بنا دیا ہے، اس کو ملائیشیا بنا دیا ہے، سنگاپور بنا دیا ہے. اور کہاں بنایا ہے؟ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر. نیچے تو جو کچھ ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے نا، جو باتیں ہم جانتے ہیں. بات یہ ہے کہ مسئلہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے، نہ کسی ایک سیاستدان کا ہے. یہاں جو بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے عوامی مفادات کے خلاف سیاست کی ہے، انہوں نے اقتدار کی سیاست کی ہے، انہوں نے اقتدار کی وصولی کی ہے، انہوں نے بیٹھ کے بندر بانٹ کیا ہے، وسائل کو اپنی ذاتی تشہیر کا حصہ بنایا، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ انسانی ترقی کا عمل بہت پیچھے رہ گیا ہے. تعلیم کا معاملہ ہو، صحت کا معاملہ ہو، جہاں 44.7% لوگ خطے غربت سے زندگی گزار رہے ہو، جہاں 36% لوگ خوراک کے بحران کا شکار ہو. اس لیے پنجاب میں ترقی یا کے پی کے میں ترقی یا سندھ میں ترقی یا بلوچستان میں ترقی، یہ سارا فراڈ ہے. اگر کسی کو شوق ہے تو اکنامک سروے آف پاکستان کی حالیہ رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں اور صوبوں کی کارکردگی دیکھ لیں. 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں نے جو پرفارمنس دینی تھی وہ ماشاءاللہ ڈیجیٹل میڈیا پہ تو بڑی شاندار پرفارمنس دی جا رہی ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے. آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کی بات کر لی سلمان عابد صاحب. میں دیکھتی ہوں جو ہم ڈیجیٹل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں گراؤنڈ پر نظر نہیں آ رہا. جو ہم یہاں پر صفات کے اوپر منصوبے دیکھ رہے ہیں کہ فلاں منصوبہ ایگزیکیوٹ ہو گیا اور کامیابی تک پہنچ گیا، لیکن اصل میں وہ گراؤنڈ پر ایگزسٹ نہیں کر رہا. اور یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہم لوکل باڈی سسٹم ابھی تک ڈیولپ ہی نہیں کر پائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.